बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद नैयर अब्बास। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं खाना काबा के अंदर मौजूद हूं। खाना काबा आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त मस्जिद अल हराम के फ़र्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूं, जहां पे लोग तवाफ़ कर रहे हैं। और ये देखें, ये जगह है फ़र्स्ट फ्लोर पे तवाफ़ करने की, और इसके साथ ही इस तरफ राइट हैंड साइड पे सही की जगह है, जो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जिसको सही कहते हैं। जब भी कोई इंसान हज करने या उम्रा करने आता है तो उसको ये लाजमी जुज़्व है, जिसके अंदर उसको इन पहाड़ों के दरमियान, सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस वक्त मैं एग्जैक्टली सफ़ा पे मौजूद हूँ। सामने आपको जो ये हरी हरी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे पहाड़ी भी है सफ़ा के नाम से, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। सफ़ा से ही बेसिकली ये आपका जो सही है स्टार्ट होती है, और सफ़ा से जब आप स्टार्ट लेते हैं और सफ़ा से चल के आप मरवा की तरफ जाते हैं, जब मरवा पहाड़ी पे आप पहुँचते हैं तो आपका एक चक्कर पूरा हो जाता है। उसके बाद मरवा से सफ़ा तक आते हैं तो दूसरा चक्कर, इसी तरीके से फिर सफ़ा से मरवा तक तीसरा, और मरवा से सफ़ा चौथा चक्कर। इस तरीके से 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जो आखिरी 7वां चक्कर जो एंड होता है वो जाके मरवा पे होता है। और वहीं पे मरवा पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद शुक्राने के तौर पे कि मैंने उम्रा या हज की सही कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पे अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं। अगर औरतें हों तो वो बाल की एक लिट कटवाती हैं, और अगर मर्द हों तो वो पूरी टेंड करवाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये आपको सफ़ा पहाड़ी नज़र आ रही है, और मैं चूँकि कोई आलिम दीन नहीं हूँ, और इसमें कोई अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पेश की माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इन सारी बातों का इतना ज़्यादा डीपली पता नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे आया हूँ, और जो मुझे पता है उसके हिसाब से, जो मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं अपना उम्रा अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो जो किसी तरह से फ़िक़ही एतबार से किसी को समझना है, यानी कि किसी की उसकी फ़िक़ा के एतबार से सही ना हो, या मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पेश की माज़रत चाहता हूँ आपसे। ये सफ़ा पहाड़ी है, ये देखें इस साइड पे, और इधर लोग जा रहे हैं सही करने के लिए, यानी कि सफ़ा और मरवा के बीच में ये सफ़ा पहाड़ी है। और सफ़ा पहाड़ी से यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले काबे की तरफ रुख करके नियत की जाती है सही की, और काबे की तरफ रुख करके दुआएं की जाती हैं, और उसके बाद सही बाकायदा तौर पे स्टार्ट होती है। तो यहाँ से मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे अमूमन आप दिन में आएँ, रात में आएँ, दोपहर में आएँ, रात को 12 बजे आए, आपको भरपूर रश मिलता है। ये देखें, ये लोग मरवा की तरफ से सही की तरफ, सफ़ा की तरफ आ रहे हैं, और दूसरे एंड पे सफ़ा से मरवा जाने वालों की जगह है। अच्छा, बीच में यहाँ स्पेशल जगह बनी हुई है, इन दोनों रॉस के बीच में एक जगह बनी हुई है, जहाँ पे कोई अगर स्पेशल लोग हैं जैसे व्हील चेयर वाले, तो वो वहाँ से अपनी ये सफ़ा और मरवा की सही जो है ये कर सकते हैं। देखिए, ये जगह है, ये वाली जगह, ये जगह है यहाँ से जाने के लिए, सफ़ा से मरवा की तरफ जाने के लिए। और पहले जो मैंने आपको दिखाई वहाँ से लोग आ रहे थे, देखिए यहाँ से जा रहे हैं, और दूसरी साइड से आना है, और बीच में स्पेशल लोगों की जगह है। तो आइए मैं आपको एक चक्कर कंप्लीट करके दिखाता हूँ, बल्कि 2 चक्कर कंप्लीट करके दिखाता हूँ, और आप देखिए कि सही जो है वो किस तरीके से होती है। और इसमें सही की कुछ मखसूस दुआएं हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। वैसे अगर ये दुआएं हर मकतब फ़िक्र के हिसाब से अलग अलग हैं। आपको अपनी बख्शिश के लिए इंसान आता है, ज़ाहिर है उसको जो भी अपनी ज़बान में वो बेहतर दुआ कर सकता है, उसको वो किसी दूसरी ज़बान में नहीं कर सकता। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी दुआ समझ आ रही है आप दुआ करें यहाँ पे। और इसके बारे में जो हदीस वगैरह हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं जानते अरबी, और आप नहीं इतना डीपली जानते, तो भी आप ये कर सकते हैं कि जो भी दुआएं आपको याद हैं, या जो भी अल्लाह ताला से आप मांगने के लिए आए हैं यहाँ पर, वो आप अपनी ज़बान में दुआ कर सकते हैं।
یہ دیکھیں یہ اوپر ہری لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ یہ حکم ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ ان لائٹوں کے نیچے سے دوڑ کر کراس کریں گے اور عورتیں نارمل چال سے چلیں گی۔ یہ دونوں سائڈوں پہ لگی ہوئی ہیں لائٹیں، اور ان لائٹوں کے نیچے آپ کو دوڑنا پڑتا ہے۔ تو میں بھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حاجرہ بی بی حاجرہ جو تھیں وہ یہاں پہ دوڑی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ بی بی حاجرہ کی سنت ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہی تھیں، کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھتی تھی کبھی دوسری پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، اور پھر پانی میسر نہیں آیا تو اسی دوران ہی ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے ایڑی رگڑی اور وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک سنت بنا دی ہے کہ اب پانی بھی ہے اور سب چیزیں ہیں لیکن دوڑنا ہے آپ کو۔ وہ پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، یہاں پہ پانی وانی سب موجود ہے لیکن آپ کو بھی دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی عمل کو اسی طریقے سے سنت بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بیچ میں دیکھیں یہ جو آپ کو جگہیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیواروں کے ساتھ ساتھ، یہاں پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اگر آپ تھک جاتے ہیں۔ طواف کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا طواف جو ہے وہ چل رہا ہے اور آپ طواف میں رک نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہم طواف کعبہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ رک نہیں سکتے ہیں، جبکہ ایسا بھی اگر ہو جائے کہ ایون اگر طواف آپ نے شروع کیا اور نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کو طواف دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن صحیح میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح میں آپ جو ہے اگر تھک جائیں تو آپ سائڈوں پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور اگر بیچ میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہیں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو لگ بھگ یہ کوئی تقریباً 1 کلومیٹر کا ایک چکر پڑتا ہے۔ کافی جو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اسی جگہ پہ آ کے ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ کہ باہر جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے، اور یہ جگہ کمپلیٹ ٹھنڈی جگہ ہے اور ٹھنڈا فرش ہے نیچے۔ جب آپ یہاں پہ ننگے پیر چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو جسم میں مطلب سردی گرمی کا احساس مکس ہو سکتا ہے۔ باہر سے اگر آپ گرمی سے آئے ہیں اور یہاں پہ آپ ٹھنڈ میں آئے ہیں تو آپ کی ٹانگیں یقیناً ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں درد ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ جب آپ عمرے کا یا حج کا سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ آنے کا سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر لے کر آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن بھائی کو یہاں پر لے کر آئے اور اپنے گھر کی زیارت کرائے۔ تو اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو میری پہلی سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ چلنے کی پریکٹس خوب کریں۔ کم سے کم آپ ایسا کریں کہ 8 سے 10 کلومیٹر آپ روز چلنے کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ پڑھنے کا کام نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ کرنے کا یوں کہ جب آپ عمرہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو 7 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر آپ آب زمزم پی کے پھر آپ یہاں صحیح کرنے آ جاتے ہیں۔ صحیح کرنے میں بھی آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تو اوورآل یہ چلنے کا عمل ہے جس سے انسان تھکتا ہے۔ اگر آپ کو چلنے کی پریکٹس نہیں ہے تو یہاں پہ آ کے آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ اس لیے میں چونکہ اس چیز سے واقف ہو چکا ہوں تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ عمرے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور چلنے کی پریکٹس کریں۔ اب ہم مروہ پہ پہنچ چکے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا ایک چکر جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ ہم مروہ پہاڑی کی سمت پہ آ گئے ہیں اور یہاں سے پھر واپسی کا رخ کریں گے۔ تو یہاں مروہ پہاڑی بھی اچھا، صفا پہاڑی تو ہے وہ کافی اونچی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مروہ یہاں پہ بالکل شارٹ کر دی گئی۔ یہ دیکھیں نیچے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے تھوڑی سی۔ تو یہاں سے اب ہم واپس چلیں گے مروہ کی صفا کی طرف اور پھر ہمارا یہ دوسرا چکر پورا ہو جائے۔ ایک چکر ہو چکا ہے ہمارا سمجھ لیں، اس کے بعد ہم جائیں گے مروہ کی طرف تو ہمارا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکر یہاں لگانے ہوتے ہیں اور 7 چکر لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے مروہ پہ ہی آپ کے 7 چکر اینڈ ہوں گے۔
اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بال منڈوانے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہیں پہ منڈوائیں، باہر کیونکہ حجام کی دکانیں باہر ہیں، تو باہر جا کے آپ اپنا یہ کام کروا سکتے ہیں۔ حج میں یہیں عمرہ میں یہیں تک ہے، حج تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آگے بھی ہے، حج کے ارکان اور بھی ہیں، لیکن عمرہ آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ صحیح کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بال منڈوا لیتے ہیں، نفل نماز شکرانے کی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کا عمرہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج میں کیونکہ احرام پہن کے نہیں آیا تھا، تو مجھے اندر صحن کعبہ میں نہیں جانے دیا۔ ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہ بھی اب رواج بن گیا ہے کہ جب تک آپ احرام میں نہیں ہوں گے، آپ کو صحن کعبہ میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایون یہاں پہ بھی فرسٹ فلور تک بھی نہیں آنے دیتے، کیونکہ میں تو کسی طریقے سے بچ بچا کے یہاں پہ آ گیا ہوں، لیکن یہ کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو مجھے باہر کر دے گا، کیونکہ دیکھیں سب لوگ احرام والے ہیں، صرف میں کپڑوں میں ہوں۔ تو آج میں چونکہ فری تھا، تو میں نے سوچا میں یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر لیتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی دکھاؤں کہ صحیح کس طریقے سے۔ ابھی یہاں پہ رش بہت کم ہے، بہت کم رش ہے۔ جب رش ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ یقین کریں کہ بندے کو جو ہے نا یہاں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ بہت ایزی ہو رہا ہے یہاں پہ چلنا، بہت اچھی یعنی کہ یہ اچھا ٹائم ہے یہ صحیح کرنے کے لیے، رش نہیں ہے یہاں پہ بالکل بھی۔ اچھا، دوسری سمت میں بھی جب آپ مروہ سے صفا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہی گرین لائٹس اسی جگہ پہ آئیں گی، اور وہاں پہ دوبارہ آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، اور وہ ایریا آپ کو دوڑ کے کراس کرنا پڑتا ہے، مردوں کو، عورتوں کو نہیں۔ عورتیں نارمل طریقے سے چلیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی دن میں یہاں پہ رہا ہوں یا آگے رہوں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے خوبصورت ویڈیوز بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا اسی چینل کے اوپر۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو اسی طرح سے معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب اب ہم مروہ سے صفا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ ہمارے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ طواف کی جگہ بھی ہے، جو کہ فرسٹ فلور پہ لوگ جو طواف کر رہے ہیں وہ یہاں پر طواف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج میں نے آپ کو صحیح دکھائی، پھر میں آپ کو طواف بھی دکھاؤں گا، اور پھر میں آپ کو ایک کمپلیٹ کچھ سفر بھی دکھاؤں گا، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میقات پہ جانا پڑتا ہے۔ میقات وہ حدود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ جیسے میں آپ کو جو مجھے پتہ ہے موٹی موٹی میقات، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہے مسجد عائشہ، یہاں سے تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پہ جا کے آپ احرام باندھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد جرانہ ہے، وہاں سے آپ باندھ سکتے ہیں احرام، اور وہاں سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ایک جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو وہیں سے آپ احرام باندھ کے آ جائیں، وہیں سے رستے میں میقات آتا ہے، اس میں ادھر جا کے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ پھر ایک آپ مدینے سے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مدینے سے باہر جب آپ آتے ہیں مکے کی طرف، تو رستے میں ہی ایک بالکل مدینے سے سٹارٹ میں، مدینے کے اندر ہی سمجھ لیں، ایک مسجد آتی ہے، وہاں سے آپ نے عمرے کا سٹارٹ کر سکتے ہیں، عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اگر گھر سے پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا، تو دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو میقات پہ جانا پڑے گا۔ میقات وہ حدود ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ یہاں پہ آ کے آپ احرام باندھیں گے اور دوبارہ یہاں سے عمرے کا ارادہ کریں گے۔ یہ ہمارے 2 چکر سمجھ لیں پورے ہو گئے۔ اب آپ اسی طریقے سے اگر آپ جب صحیح کر رہے ہوں گے تو آپ نے اسی طریقے سے باقی چکر پورے کر کے 7 چکر پورے کرنے، 7واں چکر آپ کا کمپلیٹ ہوگا مروہ کے اوپر، اور جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کا سمجھ لیں کہ عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا بال کٹوانے کے بعد اور نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد۔ اس وقت میں دوبارہ طواف کی طرف جا رہا ہوں، اور یہاں پہ آپ کو وہ دیکھیں سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں کسی میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔